हैं, मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली वो टेलीफोन की गुफ्तगू जो कुछ ही रोज पहले जिसका इंकशाफ हुआ, मीडिया पर उसकी बड़ी खबरें आई और उसके बाद न सिर्फ ये खबरें आई बल्कि अमेरिका के वर्जन में और पाकिस्तानी वर्जन में बड़ा तजाद नजर आया। न सिर्फ ये तजाद था बल्कि बाज हलकों ने, न सिर्फ अमेरिकन मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने और डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने डिफरेंट किस्म के इस पर एतराजात भी उठाए और कुछ लोगों ने इसे बड़ा मजायका खेज भी करार दिया। आज हम ये दोनों वर्जन्स को डिस्कस करेंगे और इन दोनों वर्जन्स के तनाजुर में हम देखना चाहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। जिस किस्म की वर्जन पाकिस्तानी साइड से आई है उससे तो यूं लगता है कि जैसे बहुत ही जिसे कहते हैं पैली पैली से ताल्लुकात होंगे, जिसमें शायद हर बात हमारी मान ली जाए, हम अच्छे भी बहुत हैं, मुल्क भी बहुत अच्छा है, जो कि अच्छी बात है अगर ऐसा कहा गया है। लेकिन क्या वाकईतन अमेरिका ये तमाम बातें डज ही एक्चुअली मीन इट या नहीं? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तलत वजारत, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करेंगी बेगम आबदा हुसैन, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएस। आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूं तलत साहिबा, ये जिस किस्म की गुफ्तगू सामने आई है, पहले तो मैं जानना चाहूंगी, डू यू थिंक कि हमारे साइड से या पीएम साइड से ओवरप्ले हुआ है ये तो डेफिनेटली कहा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा है कि ओवरप्ले हुआ है और यूएस मीडिया में दो आ रहे हैं इस सिलसिले में। कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल ट्रंप का स्टाइल है, मतलब एग्जैजरेटेड बातें करना और इस तरह की चीजें करना। कुछ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो वर्जन पेश किया है उसमें और जो एक्चुअली यूएस वर्जन है उसमें बड़ा फर्क है। अब बात यह है कि अगर इस तरह की बात हुई है जिस तरह से, मुझे ये लगता है कि अभी ट्रंप भी बहुत कुछ यानी कि वो जो बेनुसतूर बातें की जाती हैं वो उन्हें अभी सीखना है। अगर उन्होंने वाकई इतनी अच्छे तारीफी कलमात कहे तो एज अ पाकिस्तानी तो मैं बहुत ही खुश होंगी कि उनकी ये राय कि पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट कौम है वगैरह। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, तो ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये भी है कि शायद कुछ मीडिया ने अमेरिका में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको गालिबन थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है जो उन्होंने कहा था। अच्छा, मेरा ख्याल है बात यह है कि जो कुछ पैगामात आते हैं उनको मनोअन बयान नहीं किया जाता है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बहुत अरसे से पावर में है, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके तीसरी टर्म है, तो मालूम होना चाहिए कि क्या चीजें बाहर से आई हुई आप कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। और वो एक डिप्लोमेटिक जनरल टाइप की लैंग्वेज होती है। लेकिन शायद बहुत खुशी हुई होगी इन लोगों को देख के कि पाकिस्तान के बारे में इतने पॉजिटिव इनपुट है। और दूसरे कई लोग इसको रिलेट कर रहे हैं वो पनामा पेपर्स की वजह से, उसकी वजह से। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। बेगम आबदा हुसैन से हम इस गुफ्तगू में उनको शामिल करते हैं। आबदा साहिबा, बिकॉज यू हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद द अमेरिकन्स, ये जिस किस्म की बातें हुई और जैसे प्रोफेसर साहिबा भी कह रही हैं कि ओवरप्ले हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होना चाहिए अब तक कि किस किस्म की गुफ्तगू आप रीड आउट करते हैं और किस किस्म की नहीं करते। आई वुड लाइक टू रीड आउट वन थिंग कि फॉर्मर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इस बयान को बड़ा क्रिटिकली देखा और कहा कि हैड दिस बीन ड्यूरिंग हिज ऑफिस, जब वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ थे, तो राइट फ्रॉम द प्रेस सेक्रेटरी अप टू द एम्बेसडर वो सबको कच्चा चबा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, ये किस किस्म की चीज सामने आई है? ये एक्चुअल रीड आउट सामने आ गया है, ओवर एग्जैजरेशन है? देखिए, ये जो वजीर आजम नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादी का टेलीफोन किया और जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका रिस्पांस दिया, ये सारा एक रस्मी बात है और इसमें वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि मुबारक का टेलीफोन था, तो उन्होंने मतलब उसका रिस्पांस देना था जो कि उन्होंने दिया। अब हमने उसको शायद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के
سلائٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دے دیا ہوگا، لیکن یہ بات کوئی اتنی سیریس نہیں ہے. جب ہم آگے چلیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا قلمدان صدارت کا جب ہتھیائیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا. میری تو رائے یہ ہے کہ وہ پہلا سال تو کم سے کم زیادہ توجہ اپنے اندرون حالات پہ دیں گے اور فارن افیئرز کی جانب وہ شاید سیکنڈ ایئر میں آئیں گے، تو ہمیں تھوڑا سا پیشنٹلی انتظار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بیگم صاحبہ جیسے آپ نے کہا وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو سو مچ آف ورڈز کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں، بٹ ڈپلومیٹکلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ کیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ورلڈ لیڈرز آپس میں بات کرتے ہیں تو ریڈ آؤٹ جو ہے کنٹینز ایچ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ ہیو بین اسپوکن، یا پھر وہ اس کو بڑا کیئرفلی ڈیزائن کیا جاتا ہے ان اے لاٹ آف ڈپلومیٹک لینگویج کہ یو نو اٹ واز اے کنڈیوسو انوائرمنٹ، بڑی پروڈکٹیو ٹاک ہو گئی؟ نہیں دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ایک ہمارے یہاں سے مبارکبادی کا ٹیلی فون گیا، اس پہ انہوں نے ظاہر ہے کہ رسپانس جو ہے وہ مثبت ہی دینا تھا، تو اس کو زیادہ ہم طول دیں یا زیادہ اہمیت دیں اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا. تو شاید بیسکلی جیسے آپ کہہ رہی ہیں طلعت صاحبہ کہ خوش ہم شاید زیادہ ہو گئے کہ اتنے اچھے کلمات انہوں نے کی ایز اے پاکستانی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو شاید اتنا اہمیت بھی دی. اچھا، انڈیا کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ٹائمز آف انڈیا کے اندر اس کو شائع بھی کیا گیا کہ ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے سیکرٹری ہیں ان سے جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یو نو ہی از گوئنگ ٹو ایڈریس دوز ایشوز. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو جو سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے آؤٹ آف آل دی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو دیٹ از ٹیررزم. انہوں نے اپنی اس کو ایک طرح سے جس کی وہ شکایت کرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنے اس کانٹیکس میں ڈال دیا. انڈیا کیا پرٹرب ہوگا بیکاز پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ پاکستان کے خلاف بھی بات کہی ہے اینڈ ان کا مفہوم کچھ اسی طرح تھا کہ آئی یو نو آسک انڈیا ٹو فکس پاکستان. اصل میں مین ایشو جو ہے اس کے کوئی الیبریشن نہیں آئی ہے، لیکن پاکستان کے لحاظ سے اور میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشنز کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے مین ایشو کشمیر ہے، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات میں اتنی ٹینشن ہے اور جس کی وجہ سے دو نیوکلیئر نیبرز تقریباً کبھی ٹینشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ایسکلیٹ نہ ہو جائے. رائٹ. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے میں ان سے انڈین پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کشمیر مین ایشو ہے جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں. ایکچولی وہ ٹیررزم نہیں کہا جا سکتا ہے اور وہ اٹس این آف شوٹ آف ادر ڈیپر کانفلکٹس. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کا ٹریڈیشنلی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا آپس میں بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں، لیکن اگر کوئی امریکن پریزیڈنٹ اس مسئلے میں دلچسپی لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ مدد کرنا چاہتا ہے دونوں کی، تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت مثبت چیز ہوگی، یہ ایک اچھی چیز ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو اہم ممالک ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ دونوں ممالک کو کی مدد کریں اس مسئلے کے حل میں. اچھا، میں یہاں پر ایک بریک لیتی ہوں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے اور مختلف اینگلز میں ہم جانتے ہیں، تو کیا ہم واقعتاً جو بھی کہا جاتا ہے اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں یا پھر وی نو دیٹ وی ول بی ریکوائرڈ وین ایور وی آر نیسسری ٹو ڈو دا جاب، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پر پاکستان شاید اپنا وہ سٹانس یا وہ باتیں امریکہ سے نہیں منوا سکا جو کہ وہ چاہتا ہے کہ منوائے. اور اسی تناظر میں ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا، جیسے عابدہ حسین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دا فرسٹ ایئر ہی از گوئنگ ٹو جسٹ کانسنٹریٹ ان ٹو ہز اون کنٹری آف کورس، کہ جس میں انہیں بہت سارے شاید اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہوگا، یا پھر جو فارن افیئرس کی بات ہے اس میں بہت میجر رول ہے انڈیا کا بھی اس ریجن میں. اور اس وقت جو ہماری ٹینشنز ہیں انڈیا کے ساتھ اور جو کہ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر لائن آف کنٹرول پر وہ تمام خلاف ورزیاں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو ان سب میں امریکہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دا نیو ایڈمنسٹریشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. وی ٹیک اے بریک.
کہ یہ وہی کنٹینیویشن رہے گی یا اس میں بہت زبردست قسم کا آپ کوئی ٹوسٹ دیکھ رہی ہیں یا ایک بہت زبردست ٹرن بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے، جس نہج پہ اس وقت امریکہ پاکستان تعلقات ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسی نہج پہ یہ مینٹین ہو. آپ جانتی ہیں کہ امریکہ کا قرب جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے ان سے تعلقات نہ زیادہ قرب کے ہیں اور نہ زیادہ فاصلہ ہے، اور یہ ایک صحیح بیلنس ہے اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مینٹین ہو. ہم زیادہ امریکہ کی طرف نہ جھکیں اور نہ ہم کوئی ان کی جانب سرد بحری کا اظہار کریں. تو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہیں پہ ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. اچھا، تو ہم یہی اگر کھڑے رہے اینڈ یو سے کہ دس از دا رائٹ بیلنس دیٹ وی ہیو ٹو مینٹین بٹوین بوتھ کنٹریز. جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے، ظاہر ہے ان کی ایک پوری الیکشن کیمپین تھی جس میں مختلف قسم کی باتیں ہوئیں، اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں یو ایس کی پریزیڈینشیل الیکشن کی ڈبیٹس میں پالیسی کم پرسنالٹی زیادہ ڈسکس کی گئی، اور پچھلی جتنی بھی صدور بنے ان میں ہر قسم سے مڈل ایسٹ کی پالیسی بھی سامنے آتی تھی، سب کانٹیننٹ کے لیے بھی آتی تھی. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں دیٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ول ہیو ٹو لرن اے لاٹ بیفور ایکچولی ریئلائزز کہ یو ایس، پاکستان، انڈیا یہ تین کے ریلیشنز ایکچولی ہیں کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہے وہی کنٹینیوڈ رہے گا اوباما ایڈمنسٹریشن والی پالیسی، اور پھر سلولی اینڈ گریجولی اف ہی وانٹس ٹو چینج ہی کین؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تھرو آؤٹ ہز الیکٹرل کیمپین انہوں نے پاکستان کا کوئی کسی قسم کا ذکر ہی نہیں کیا. ہندوستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مداح ہیں اور ان سے دوستی کو مزید بڑھائیں گے جی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں لابی کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں. ابھی تک تو امریکہ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ثالثی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں فریقین ہمیں نہ کہیں تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائپ کا آدمی ہے، ان نون کموڈٹی ہے، تو اگر موٹیویٹ ہو گیا تو وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو لابنگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں عادہ صاحبہ، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن اس پر زور دے رہی ہے؟ ڈو یو سی اٹ ہیپننگ؟ جی، جو پریزنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، ڈو یو سی دس ہیپننگ کہ وہ لابنگ کے لیے ساری کوششیں کر رہی ہے، یا ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس پر انہیں کام کرنا چاہیے؟ موجودہ حکومت نے ابھی تو کوئی کسی قسم کی کوشش جاری نہیں کی، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ماہ جنوری میں، تو پھر ہماری حکومت کو ایک لابینگ ایفرٹ ضرور کرنا چاہیے. اچھا، آپ اگری کریں گی پروفیسر صاحبہ واٹ بیگم صاحبہ سے؟ جی، لابینگ تو ایک طریقہ ہے امریکن یعنی فارن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کے لیے، یہ ایک ریکگنائزڈ ان کے ہاں طریقہ ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں جو ایکچوئل پالیسیز ہیں وہ کہیں اور بنتی ہیں، اور جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ایکچولی امپلیمنٹ کرتے ہیں. رول تھوڑا پریزیڈنٹس کا بھی ہوتا ہے، وہ سٹائل ان کے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. اوباما کا سٹائل الگ تھا، اور ان کا بش وغیرہ جو ان کے الگ سٹائلز تھے. تھوڑا سا ان میں فارن پالیسی کانٹینٹ میں بھی فرق تھا. بش نے بہت جنگیں کی اور اوباما نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ ان جنگوں سے باہر نکالیں امریکہ کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں کہیں اور جہاں پہ ان کے جو ڈومیننٹ رولنگ ایلیٹ ٹائپ کے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لوگ بناتے ہیں، اور پھر یہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے سٹائل میں. رائٹ. اب مجھے لگتا ہے کہ بش کو ان کو ٹرمپ کو کافی سیکھنا ہوگا،
اور یہ اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ امریکہ کی دوستی جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کو مہنگی پڑتی ہے. ہمیں بہت زیادہ انہیں دینا پڑتا ہے. اور وہ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا, لیکن انہوں نے ابھی تک ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے کولیشن سپورٹ فنڈز, ہم وہ پیسہ خرچ کر چکے ہیں لیکن وہ اس کو ریمبرس بھی نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے, امریکہ سے نہ دشمنی کرنا چاہیے اور نہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب ہماری پرائیورٹیز الگ ہے, ہمیں سی پیک کو توجہ دینا ہے, ہمیں اپنے لیے ایک ایریا یہاں پہ کاف کرنا ہے, اپنا ایک رول ری ڈیفائن کرنا ہے, ہمیں اس علاقے کی ٹریڈ اور اس کا ایک ہب بننا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ملک میں امن چاہیے اور ہمیں سب کی دوستی چاہیے. چائنا خیر ہمارا ایک بہت ہی کہنا چاہیے ریجن میں دوست ہے اور بہت اسپیشل دوست ہے, تو اس سے دوستی قائم رکھنی چاہیے. اور وہ یہ رول آپ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ دین وی ڈونٹ ہیو ٹو لک اپ ٹو امریکہ, وی کین جسٹ ہیو اے بیلنس ریلیشن شپ. اچھا, تو عابدہ صاحبہ یہ جو بیلنس ریلیشن شپ کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا کہ نہ زیادہ آپ قریب رہیں اور نہ زیادہ آپ دور ہوں, اور اس کے لیے جیسے پروفیسر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا رول ری ڈیفائن ہو رہا ہے اس ریجن میں, لیکن ہمیں ریجن کے اندر انڈیا از آر ہاسٹائل نیبر, افغانستان سے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ایران سے جو تعلقات ہیں وہ سامنے ہیں, وی جسٹ ہیو پروبیبلی چائنا جو ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. تو اس ریجن میں رہتے ہوئے اور اپنے رول کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے پاکستان کو اپنی نیبرنگ کنٹریز میں سے کس کس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا؟ دیکھیے جی, میری رائے تو یہ ہے کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں ترکی, ایران, روس اور چین کا ایک الحاق اس قسم کا کرنا چاہیے کہ یہ ریاستیں ہمارے قریب رہیں اور ہمارے مفادات کے ساتھ ہم نوائی کریں. اچھا, تو ہم اگر اپنا ایشیا بیسڈ پالیسی بنائیں وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہوگا اس کی نسبت کہ ہم اکراس دی اٹلانٹک دیکھیں. اوکے, تو یہ جو ایشیا بیسڈ کی آپ ذکر کر رہی ہیں, بلکہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے, آئی تھنک 2-3 دن گزرے ہیں جس میں رشیا ہیز سم ہاؤ میڈ ایران اگری جو آئل کی پرائسز کے حوالے سے, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کیسے آئل عالمی ورلڈ میں بڑھا, اور یہ بڑی بات تھی کہ رشیا نے کوشش کی, سعودی عربیہ بھی چاہتا تھا کہ ایران اگری کرے اور اوپیک نے کس طرح سے ریوائز کر دی. سو اس کا مطلب ریلیشنز چینج ہوتے ہیں ود ٹائم, اور آپ اپنے انٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں, اور ریجن میں پھر آپ کا رول کیا رہتا ہے؟ میرا خیال ہے ری الائنمنٹ آف فورسز ہو رہا ہے. اب جیسے میں نے جو بات کی تھی کہ پاکستان اپنا رول ری ڈیفائن کر رہا ہے, اس میں پاکستان اگر سی پیک کے حوالے سے ہی لے لیں, پاکستان اور چین تو ہیں ساتھ. ریسنٹلی ایران نے بھی انٹرسٹ شو کی ہے کہ وہ سی پیک جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور ایک خبر آئی تھی کہ روس بھی جوائن کرنا چاہتا ہے, لیکن بعد میں اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہوا. ہو سکتا ہے کہ روس جوائن کرنا چاہتا ہو لیکن پری میچورلی وہ بات آؤٹ ہو گئی ہے, تو وہ اس لیے اس کو تھوڑا وہ کر رہے ہیں پلے ڈاؤن. لیکن میرا خیال ہے یہ نیچرل بات ہے کہ الٹیمیٹلی روس کو اس میں ایک رول پلے کرنا ہوگا, اور پھر ٹرکی ہے اور پورا یعنی کہ سینٹرل ایشیا ہے. تو پاکستان اور یہ ساری کنٹری, اب میرا خیال ہے یہ جو ایک شروع کر رہے ہیں ہم, ایک نیا طریقہ, ایک نیا اینگل, وہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے اور اس خطے کے لیے. اوکے, اور پھر اکنامک پاور بننے کے بعد ظاہر ہے آپ کی ویسے ہی سنی جاتی ہے, نہ کہ اگر آپ کی اکانومی بالکل شیمبلز میں ہو. سو وی ٹیک اے بریک ہیئر, جب بریک سے واپس آئیں گے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے نیوز 1. کے تعلقات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں, یا ڈیفیکلٹی رہے گی, یا یہ صرف صدور کے درمیان جو ہے صرف ایک بات چیت تھی, ایک میسج تھا جس کو ہم بہت زیادہ اس پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, بیکاز پالیسیز میرے مہمان کہتے ہیں کہیں اور بنتی ہیں, اور اس پر جو صدور ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پالیسی کو, تو وہ جو کچھ بھی کہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مطلب دو ممالک ایک دم سے دوست ہو گئے اور ان کے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ اس کو بھول جائے. لیکن آئی اسٹل کانٹ گیٹ اوور واٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ
Trump said, جو کہ سامنے آئی تھی میڈیا میں, جس میں انہوں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ you're a terrific guy. You know, coming out of a president, this kind of a language, I don't think so, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ president کا ایک سٹائل ہوتا ہے بولنے کا. So آپ سمجھیں گی کہ یہ بالکل وہی انپریڈکٹیبل ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جیسے الیکشن کے کیمپین کے دوران تھے, یا یہ ہم نے, آپ نے جیسے کہا تھا پاناما پیپر سے تھوڑی سی چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی یہ شو کیا ہے کہ بس اب امریکہ کے صدور بھی آ جائیں گے, وہ ہمیں اچھا بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے لینگویج ٹرمپ کی ہے, یو آر اے ٹیریفک گائے ٹائپ کی چیز جو ہے, وہ لینگویج تو پریزیڈنٹ الیکٹ کی لگتی ہے مجھے, لیکن اسے آؤٹ کرنے کا اور اسے اتنا ایگزیجریٹ کرنے کا اور اتنی ایمفیسس, وہ میرا خیال ہے پاناما لیک سے جڑی ہوئی ہے, اس سے منسلک ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ یعنی کہ اتنا سبسٹنس ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہے, یہ جو ہوتی ہیں یہ ایک اب جیسے ان کا ٹرمپ کا سٹائل ہے, جس طرح سے انہوں نے بیان کیا چیزوں کو, اور یہ جو تھا کہ یو آر اے ویری آنےسٹ پرسن وغیرہ, میرا خیال ہے یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کورٹ آف لا اس کو کوئی خاص اہمیت دے گا. تو اس لحاظ سے اچھا بیان ہے کہ ہمارے ملک کے لیے پازیٹیو فیلنگس ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں اتنی فورسز ہوتی ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو جیسے انہوں نے کہا تھا وہ دیوار بنا دیں گے میکسیکو اور یو ایس کے درمیان, جو کہ ممکن پتہ نہیں اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, وی اسٹل ہیو ٹو سی ونس ہی ٹیکس آفس. انہوں نے الیکشن کے بعد بھی کہا کہ وہ کریں گے, لیکن جیسے آپ نے کہا میرے ذہن میں بھی ڈاؤٹس ہیں, کیونکہ اس کے امپلیکیشنز خاصے ہمگیر ہوں گے, خاصے ڈیپ ہوں گے. ایگزیکٹلی اتنا آسان نہیں ہے اپنی الیکشن کی پرومسز کو امپلیمنٹ کرنا جتنا تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا, ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی بیگم صاحبہ آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ورڈز کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن میڈیا, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس میڈیا, انہوں نے اس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا؟ فرام CNN, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, یو پک اپ اینی امیریکن نیوز پیپر, اس میں کسی نے بزار کانورسیشن لکھی, کسی نے پاکستان کو بلیم کیا کہ دے شوڈنٹ ہیو ڈن دس, کسی نے یہ فوربیز میگزین نے تو یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی یہ شو کرتا ہے کہ he doesn't know anything about any relations with different countries. Why do you think so much of focus? Just because he is somebody who was unknown? بیگم صاحبہ آپ کو میری جی یہ آپ مجھ سے سوال کر جی بیگم صاحبہ میں آپ سے کر رہی ہوں. جی دیکھیے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیسکلی جو الیکشن ہے یہ رزلٹ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور امریکن میڈیا نے, پورے ورلڈ میڈیا نے یہ رزلٹ اینٹیسپیٹ نہیں تھا کیا. اب ہم کو جو ریالٹی ہے, دا ٹرمپ ریالٹی, اس سے ڈیل کرنا ہوگا. یہ ان نون کموڈٹی ہے, کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس طرف کو امریکہ کو لے جائیں گے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا ابتدائی طور پہ تو یہ انٹرنل میٹرز پہ فوکس کریں گے اور اکانومی پہ متوجہ ہوں گے, پھر ایکسٹرنل ایشوز کی طرف دھیرے دھیرے سے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی سال بھر انتظار کرنا ہوگا اس سے قبل کہ وہ کوئی اپنا ایکسٹرنل پالیسی کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرے. اور جب آپ ایکسٹرنل پالیسی کی بات کرتی ہیں, شیل آئی آلسو انکلوڈ افغانستان ان ٹو دس, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اینٹائی وار ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ڈرا ڈاؤن ہو جائیں, ختم ہو جائے. جی ہاں, افغانستان کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی جو ٹروپ ڈپلوائمنٹ ہے وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں یا نہیں, اور ان کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان میں اپنی اقتصادی امداد جاری رکھتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری بات جو ہے یہ پینڈنگ ہے اور ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. تو بیگم صاحبہ یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ جو کچھ انہوں نے الیکشن کیمپین میں کہا, یو آلسو تھنک کہ جیسے بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن کیمپین کا طریقہ کار ہوتا ہے, اٹس این الیکشن ریٹرک, بٹ وین یو کم ان ٹو آفس تو پھر جو عمل ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے ان تمام باتوں سے. جی ہو سکتا ہے الیکشن کیمپین کے واقعی جو ریٹرک ہوتی ہے وہ ایونچولی پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں ہوا کرتی,
تو ایک دس از اے ویٹ اینڈ سی گیم, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس گورنمنٹ افیئرز میں تو ہے نہیں, تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پالیسی اپنی ڈیفائن کس طرح سے کرتے ہیں اور لیول پہ کرتے ہیں, اور ان کو کتنا اس پہ وقت لگتا ہے. صحیح. اگر میں آپ سے کہوں پروفیسر صاحبہ, ٹو اینٹیسپیٹ that let's say he is unpredictable, president-elect, he takes his time to define a policy for external affairs, اور پاکستان کی طرف کوئی سخت پالیسی رکھتے ہیں یا سخت رویہ رکھتے ہیں, وہ سختی آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے جو ابھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے وہ بھی کوئی بہت پرو پاکستان تو نہیں ہے. وہ لوگ پاکستان کے جو انہوں نے کولیشن سپورٹ فنڈ بنایا تھا وہ تک نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چیز خوش آئند ہے, میں نے بہت نیگیٹو کہی بھی ہیں باتیں ٹرمپ کے بارے میں اور سنی بھی ہیں, لیکن ایک پازیٹو چیز یہ ہے کہ انہوں نے عراق وار کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو یہ بات, اور وہ اکانومی پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں وہ کوئی نئی جنگ تو نہیں شروع کریں گے, لیکن اس طرح کی باتیں کیونکہ وہ اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا فوکس جو فارن پالیسی پہ ہے اس کا اینگل بہت مختلف ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کو کوئی ایڈ نہیں دیں گے. افغانستان کی ایڈ بھی غالباً کٹ جائے گی, جس میں افغانستان کا بڑا نقصان, بیکاز لاٹ آف افغانس بلیو کہ اگر پورا ڈرا ڈاؤن ہو جاتا ہے اینڈ دے آر لیفٹ لائک دیٹ وداؤٹ دا ٹروپس, تو شاید وہ خطے میں وہ ان کی اپنی کنٹری میں وہ پیس نہیں مینٹین ہو سکے. جی ہاں, دے آر لوکنگ فار ایڈ, دے آر لوکنگ فار ایڈ, لیکن وہ انٹرنلی اتنے ڈیوائڈڈ ہیں افغانس, ان کو خالی ایڈ نہیں بلکہ آپس میں ان کو کولیبریشن, کوآپریشن اور کچھ کنسنسس بلڈنگ بھی چاہیے ملک کے اندر. تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے, اور ایڈ آف کورس بہت ضروری ہے افغانستان کے لیے, لیکن اگر افغانستان سی پیک جوائن کرتا ہے ان کو بھی ایک راہداری مل جائے گی جس سے وہ ٹریڈ کر سکیں. پاکستان کا اور افغانستان کا آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈ اگریمنٹ ہے, اس میں چند پرابلمس ہیں. وہ چاہتے ہیں انڈیا کو ڈائریکٹ ایکسس دے دی جائے, وہ پاکستانی ٹیریٹری میں اپنی ٹرکس لا سکے, جو کہ موجودہ پاکستان بھارت تعلقات میں مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ جلدی ہو سکے گا. لیکن افغانستان اور ممالک سے اپنی ٹریڈ مڈل ایسٹ سے, اور اس میں یعنی کہ ایک انڈسٹریل پارکس بھی بنیں گے, اس میں افغانستان میں بھی آ سکتا ہے انویسٹمنٹ, رائٹ, اور افغانستان کی یہ جو ریسورسز ہیں اس کے ڈیولپمنٹ میں بہت کام ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے افغانستان خالی بھارت پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہے گا. اچھا, تو اس میں بیکاز وی ہیو ٹو جسٹ ریپ اپ آور ڈسکشن, عابدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 1 سال لیں, 2 سال لیں, اور پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ فائنلی ڈیسائیڈ کریں کہ یس ایک ڈرا ڈاؤن ہونا چاہیے, اب دیر از نو مور نیڈ کہ افغانستان کے اندر یہ ٹروپس رہیں, تو پھر کیا پاکستان اور افغانستان کو اپنی ریلیشن کو ایک طرف سے پھر سے ریڈیفائن کرنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, افغانستان پاکستان ریلیشن شپ جو ہے وہ ریالٹی جو کہ ہر کیفیت میں ہم نے اس سے ڈیل کرنا ہے. افغانستان اور ہمارا امن کا معاملہ جو ہے وہ کنجوائنٹ ہے. ہمارے یہاں امن ہوگا تو افغانستان میں اس کا اثر ہوگا, اور ہمارے یہاں اگر امن نہیں ہوگا تو بھی افغانستان میں اثر ہوگا. ان کے امن کا ہم پہ اثر ہوگا. تو ہمیں افغانستان پاکستان ریلیشن شپ جو ہے اٹ ہیز اے ویلیو آف اٹس اون. اس میں کوئی اور نیشن جو ہے وہ نہ صحیح معنوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی obstruct کر سکتی ہے. ٹھیک, صحیح. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ٹوڈیز ڈسکشن. دیٹس آل فار ناؤ. بیگم صاحبہ آپ کا شکریہ, طلعت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ول جوائن یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.